Assalamu alaikum. This is Jahangir and you are watching Medical and Nursing Lectures. So dear learners, today we are gonna start unit number 1, which is History of Healthcare and Nursing. So आज के जो हमारे objectives है, the first one is nursing defined by WHO, nursing defined by different scholars, the founder of nursing, summary of ancient cultures, science of healthcare and ancient cultures, Islam in nursing, historical perspective of nursing, and the last objective is nursing in Mughal periods. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नर्स की definition. Nurse comes from Latin word to nourish or to cherish, protect. Nurse एक लेटिन वर्ड है जिसकी मानी है नरिश करना या किसी को प्रोटेक्ट करना. नर्स वो इंडिविजुअल होता है जो किसी सिक की या किसी ऐसी इंडिविजुअल की जो इंजर्ड हुआ हो, फिज़िकली तौर पर या मेंटली वो डिसेबल हो या इमोशनली डिसेबल हो, तो इस तरह के लोगों की वो केयर करता है. नर्स वो इंडिविजुअल होता है जो एडवाइस करता है, इंस्ट्रक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ को, ग्रुप्स को और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस देता है ये बीमारियों से प्रिवेंशन के लिए देता है, या अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बीमारी के हवाले से, किसी इलनेस के हवाले से, तो उस हवाले से वो अपने एडवाइस देता है और साथ में इंस्ट्रक्शन देता है, और साथ साथ में हेल्थ की प्रमोशन के हवाले से भी काम करता है. इसी तरह नर्स जो है ये हेल्थ टीम का एक एसेंशियल मेंबर होता है. इसके बग़ैर हेल्थ का जो टीम है वो अधूरा होता है. और जैसे आपको पता है कि हेल्थ टीम जो है वो इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज़ की और कम्युनिटीज़ को डिजीज़ से बचाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इलनेसेस से बचाता है, और इसी तरह उनकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं. नाउ डेफिनेशन ऑफ पेशेंट. पेशेंट जो लफ्ज़ है ये भी लेटिन वर्ड है जिसके मानी है टू सफ़र और टू बियर, मतलब किसी तकलीफ़ से गुजरना या बर्दाश्त करना. नाउ पेशेंट जो है वो इंडिविजुअल होता है जो फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली इम्बैलेंस होता है या इमोशनली डिसेबल होता है, इमोशनली डिप्रेस हुआ होता है. इस तरह पेशेंट वो इंडिविजुअल होता है जिसको नर्सिंग असिस्टेंस की, मेडिकल असिस्टेंस की यानी मेडिकल ट्रीटमेंट की या सर्जरी की नीड होती है. उनको कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो उस वजह से उनको या तो नर्सिंग केयर की नीड होती है, या मेडिकल केयर की नीड होती है, या सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होती है. इस तरह पेशेंट जो है वो इंडिविजुअल होता है जो किसी भी मेडिकल या सर्जिकल केयर के लिए हॉस्पिटल में पड़ा होता है. नाउ नर्सिंग डेफिनेशन, इसको हम दो तरीक़ों से पढ़ लेते हैं कि नर्स जो है वो नर्सिंग आर्ट भी है और नर्सिंग साइंस भी है. नर्सिंग इज़ अ आर्ट मीन कि नर्सिंग जो है ये स्किल्स है, ठीक है. तो जब भी हम किसी सिक या वेल इंडिविजुअल की केयर करते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर हम किसी पेशेंट को IV कैनुला पास करते हैं, हम पेशेंट को जो है कैथेटराइज करते हैं, पेशेंट को NG ट्यूब पास करते हैं. तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्किल्स है, ठीक है. और ये जो स्किल्स है इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तरीक़े यूज़ करते हैं, मेथोडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, और उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, उनके पीछे कोई ना कोई साइंस होती है. अब ये जो स्किल्स जो है हम यूज़ करते हैं तो इसलिए ताकि जब भी हम पेशेंट को केयर देते हैं तो उसको कम से कम तकलीफ़ हो और उनकी हेल्थ प्रोमोट हो जाए, ठीक है. नाउ नर्सिंग इज़ अ साइंस. इट इज़ द बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज अराइव्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च एंड लॉजिकल एनालिसिस. कि नर्सिंग जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, मतलब ये जो है एक ऐसी नॉलेज है जो रिसर्च बेस्ड है, जो साइंटिफिक बेस्ड है. नाउ ये जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज है और जो हमारी स्किल्स है जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, इसलिए हम अप्लाई करते हैं ताकि हम इंडिविजुअल्स को अच्छे से अच्छे तरह से ट्रीट करें, उनको अच्छी से अच्छी तरह से नर्सिंग केयर दे दे,
اور اسی طرح نرسنگ جو ہے اس میں ہم مختلف قسم کی بیماریوں کی ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کی پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ایکچول پرابلمز ہو یا وہ پوٹینشیل پرابلمز ہو. ایکچول پرابلمز مین وہ پرابلمز جس سے آپ کی ہیلتھ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے، اور پوٹینشیل پرابلم مین کہ جس سے آپ کی ہیلتھ انڈائریکٹلی نرسنگ از اے پروفیشن. جب بھی ہم پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو پروفیشن سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس میں پڑھائی کرتے ہیں، خاص قسم کی پڑھائی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ٹریننگ اور ایکسپیرینس بھی لیتے ہیں. یا جو ہے یہ لوگ ٹریننگ بھی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایکسپیرینس بھی لیتے ہیں، اور پھر اسی ٹریننگ اور ایکسپیرینس کے بیس پہ اور اپنے پڑھائی کی بیس پہ یہ انڈیویجولس کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ایڈوائز دیتے ہیں تاکہ ان کی جو لائف ہے وہ بچ جائے، اور اس طرح مختلف قسم کی جو ڈیزیز ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. نا فلورنس نائٹنگیل نے نرسنگ کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ پیشنٹ کی انوائرمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ ان کو کیئر دیتے ہو تو دیٹ از کالڈ نرسنگ. Now, we are talking about the Virginia Henderson. She was also a nursing theorist. انہوں نے نرسنگ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ نرسنگ فیلڈ میں یا نرسنگ پروفیشن میں ہم سک انڈیویجولس کو اور ویل انڈیویجولس دونوں کو اسسٹ کرتے ہیں. جتنی بھی لائف کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یا اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ان کو جو ہے ہم کیئر دیتے ہیں. اس طرح اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کی ریکوری ناممکن ہو تو ان کی جو ہے ان کو ہم ٹرمینلی ایل پیشنٹ کہتے ہیں، اور اس طرح کے پیشنٹ کو ہم پھر اینڈ آف لائف کیئر دیتے ہیں. اس طرح کے پیشنٹس کو ہم کروٹ چینج کرواتے ہیں. اگر ان کو جو ہے کھانے کی نیڈ ہو تو ہم کھانا ٹائم پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح اگر کوئی پین کلرز وغیرہ لگانے کی نیڈ ہو تو ہم ان کو لگا دیتے ہیں ٹائم پہ. اور جتنے بھی ایل انڈیویجولز ہیں ان کو ہم اس ٹائم تک کیئر دیتے ہیں جب تک کہ اپنے کاموں میں یا وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے. انڈیپینڈنٹلی سب کے سب جو لائف. ناؤ نرسنگ ڈیفائنڈ بائی دی کینیڈین نرسز ایسوسیشن. انہوں نے کہا کہ نرسنگ جو ہے دیٹ از ڈائنامک، یعنی کہ یہ چینجیبل ہے، ناٹ اسٹیٹک. اس طرح نرسنگ کیئرنگ ہے جس میں ہم پیشنٹس کو کیئر دیتے ہیں، اور ایک ہیلپنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم پیشنٹ کے ساتھ قائم کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم پیشنٹ کو جو ہے کروٹ چینج کراتے ہیں، دس از ہیلپ. اگر وہ ہم سے کوئی پانی مانگے یا کوئی کھانے کا چیز مانگے، کوئی میڈیسن وغیرہ ہم لگائے تو یہ ان کی ہیلپ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ ہیلپ کراتے ہوئے یا ان کو اسسٹ کراتے ہوئے، کیئر دیتے ہوئے ان کو ہم ہیلپ پرووائڈ کر دیتے ہیں. کینیڈین نرسنگ ایسوسیشن نے کچھ تھیمز دیے نرسنگ کے حوالے سے. دا فرسٹ ون واز نرسنگ از کیئرنگ، کہ نرسنگ میں ہم کیئر دیتے ہیں. نرسنگ از این آرٹ، مطلب کہ نرسنگ میں ہم اسکلز جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. نرسنگ از اے سائنس، نرسنگ جو ہے وہ ایک نالج ہے. جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. نرسنگ از کلائنٹ سینٹرڈ، مطلب جو بھی ہم کیئر دیتے پیشنٹ کو تو ہمارا سارا کا سارا فوکس پیشنٹ ہی ہوتا ہے. نرسنگ از ہولسٹک. ہولسٹک کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو فزیکلی کیئر دیتے ہیں، بلکہ اگر وہ ایموشنلی ڈسیبل ہو تو ایموشنلی جو ہے ان کو ہم اسٹیبلائز کرتے ہیں. اگر وہ فزیکلی ڈسیبل ہو تو ان کو ہم فزیکلی ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر جو ہے کوئی اور سسٹم اس کا جو ہے امپیئرڈ ہو جائے تو ہم اس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. نرسنگ از اڈاپٹیو. نرسنگ از اڈاپٹیو مطلب کہ یہ چینجیبل ہے. نرسنگ از کنسرن ود ہیلتھ پروموشن اینڈ ہیلتھ مینٹیننس اینڈ ہیلتھ ریسٹوریشن. نرسنگ میں جو ہے ہم ہیلتھ پیشنٹ کی پروموٹ کرتے ہیں، اس طرح ان کی ہیلتھ کو مینٹین رکھتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ہیلدی انڈیویجولس ہیں ان کی ہیلتھ مینٹین ہو، اور تھرو ہیلتھ ایجوکیشن ہم ان کی ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں. اور اگر کوئی واقعی میں بیمار ہوا ہو تو ان کی ہیلتھ کو ہم دوبارہ ریسٹور کر لیتے ہیں، دوبارہ بحالی کی طرف لے کر آتے ہیں. نرسنگ از اے ہیلپنگ پروفیشن. نرسنگ ڈیفائنڈ بائی دی امریکن نرسز ایسوسیشن ان 1973. انہوں نے جو ڈیفینیشن کیا تھا تو اسی کے مطابق نرسنگ از ڈائریکٹ، یعنی نرسنگ جو ہم کیئر دیتے ہیں یہ ڈائریکٹ ہے. ہم پیشنٹ کے ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں آتے ہیں.
نہ کہ ہم ان کو کسی دوسرے سے کہلواتے ہیں یا جو ہے کوئی فون پہ ان کو آرڈر نہیں دیتے، بلکہ ہم پیشنٹ کی جتنے بھی کامز ہوتے ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں. اس طرح گول اورینٹیڈ ہے، مطلب کہ ان کے جو گولز ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ ہم چینج کرتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. اینڈ اڈاپٹیبل ٹو دا نیڈس آف دا انڈیویجولز، دا فیملی اینڈ کمیونٹی ڈیورنگ ہیلتھ اینڈ ایلنس. وقت کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی نیڈز یا فیملی کی نیڈ یا کمیونٹی کی جو نیڈز ہوتی ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ان جو چینجز آتے ہیں، جو نیڈز ہوتی ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. 1980s میں ان لوگوں نے جو ڈیفینیشن کیا تو انہوں نے کہا کہ نرسنگ جو ہے اس میں ہم ڈائگنوسس بناتے ہیں اور ان ڈائگنوسس کی بنا پہ پھر ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں پیشنٹس کو. 1995 میں امریکن نرسنگ ایسوسیشن نے جو ڈیفینیشن کی تھی نرسنگ کی، وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جو کنٹمپرری نرسنگ پریکٹس ہے، کنٹمپرری مین جو کرنٹ نرسنگ پریکٹس ہے، اس کے اندر چند چیزیں ہونی چاہیے. سو دا فرسٹ ون از اٹینشن ٹو فل رینج آف ہیومن ایکسپیرینسز اینڈ رسپانسز ٹو ہیلتھ اینڈ ایلنس. یعنی ہیلتھ اور ایلنس کے حوالے سے جتنی بھی لائف ایکٹیویٹیز ہے ان کی طرف ہماری پوری کی پوری فوکس ہونی چاہیے، ہماری پوری کی پوری توجہ اسی طرف ہونی چاہیے. اس کے بعد جو دوسری اہم بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آبجیکٹیو ڈیٹا اور سبجیکٹیو ڈیٹا کے بیچ میں جو ہے وہ انٹیگریشن ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر پیشنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرا جو ہے 3 دن سے مجھے بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی جو سبجیکٹیو ڈیٹا کو آپ نے آبجیکٹیو ڈیٹا سے ریلیٹ کرنا ہے. اب آبجیکٹیو ڈیٹا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کا تھرمامیٹر رکھ لیتے ہیں، تھرمامیٹر کے تھرو پیشنٹ کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. تو اس طرح مختلف سارے اور بھی باتیں ہمیں بتا سکتے ہیں پیشنٹ. تو ہم نے جو بھی سبجیکٹیو ڈیٹا وہ ہمیں بتائے گا ان کو آبجیکٹیو ڈیٹا کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے، ریلیٹ کرنا ہے. اس طرح اپلیکیشن آف سائنٹیفک نالج ٹو دی پروسیس آف ڈائگنوسنگ اینڈ ٹریٹمنٹ. جو بھی نئی ریسرچز آئیں گے، جو بھی نئی جو ہے ریسرچز آئیں گے اور جو ہمارے پاس نالج ہوگی، اس کو ہم نے پیشنٹ کی ڈائگنوسس بنانے میں یا پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ وقت اپلائی کرنے ہیں. پروویژن آف کیئرنگ ریلیشن شپ دیٹ فیسیلیٹیٹ ہیلتھ اینڈ ہیلنگ. ہم نے پیشنٹ کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن شپ بنانی ہے کہ جس میں ان کی جو ہیلتھ ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے، مطلب جلد سے جلد وہ ریکوری کی طرف آئے اور وہ جلد سے جلد ہیلنگ کی طرف آ جائے. ہسٹری آف ہیلتھ کیئر اینڈ نرسنگ اینڈ اینشینٹ سویلائزیشن. پرانی تہذیبوں میں نرسنگ کی جو ہسٹری ہے وہ کس طرح سے تھی وہ ذرا ہم پڑھ لیتے. اینشینٹ سویلائزیشن میں جو ہے مدر کو نرس ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. وجہ یہ ہے کہ مدر کے 2 پرائمری رولز ہوتے ہیں. دا فرسٹ ون از ٹو نرش دا بیبی، ٹھیک ہے، اپنے بچے کو وہ نرش دیتی ہے، غذائیت دیتی ہے، دودھ دیتی ہے، فیڈ کراتی ہے. اور سیکنڈ جو ہے وہ اپنے بچے کو پروٹیکشن دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو نرس کی بھی یہ 2 بنیادی کام ہیں. دا فرسٹ ون از ٹو نرش their patients and the second one is to protect their patients. اس طرح illness was seen as magic, sin or punishment. illness کو، بیماری کو وہ لوگ جو ہے جادو کے طور پر دیکھتے تھے، مطلب وہ اس طرح سے دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر، پیشنٹ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا اس پیشنٹ نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے یا اس کو سزا دی جا رہی ہے. Is there guidelines of behavior became rules. Rules were to protect people and guarantee people survival. تو جو بھی گائیڈ لائنس تھی وہ بیہیویئر سے ہی ڈرائیو ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہی رولز جو ہے وہ اس لیے تھے تاکہ پیپل، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی سروائیول کو انشور کیا جائے. لیکن there was no organized nursing care. کوئی organized nursing care نہیں تھی. The base of nursing in ancient civilization before AD. After departure, first, human learned caring from observing animals. انسان نے caring جو ہے وہ animal سے سیکھی. is bringing the food for injured and helpless companion. ان کے جتنے بھی ایسے دوست ہوتے تھے جو انجرڈ ہوتے، زخمی ہوتے تھے یا بیار مددگار ہوتے تھے تو ان کے لیے فوڈ لاتے تھے، خوراک لاتے تھے. Therapies such as licking wounds, a form of an antiseptic dressing. جتنے بھی ایسے wounds ہوتے تھے جس سے لیکنگ ہوتی تھی تو اس کے اوپر اینٹیسیپٹک ڈریسنگ اپلائی کرتے تھے. Societal members perform different roles, ease suffering, enhance healing.
سوسائٹی کے اندر جو ممبرز ہوتے تھے مختلف قسم کی رولز جو ہے وہ پلے کرتے تھے. ان میں سے یہ بھی ہوتے تھے کہ کچھ ایز سفرنگ ہوتے تھے یا جو انہانس ہیلنگ کرتے, جیسے طبیب کے طور پر کام کرتے تھے, کسی ڈاکٹر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے تھے. ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز بائی ارلی ہیلرز سچ از پمبلنگ اے فارم آف مساج. ان لوگوں نے مختلف قسم کی ٹیکنیکس یوز کیے مرض کو یا النس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے, جس میں دا فرسٹ ون واز پمبلنگ. پمبلنگ جو ہے ایک طرح کا مساج ہے جس میں جو ہے مساج کیا جاتا ہے ایک خاص قسم کا, اس طرح ایڈمنسٹرنگ ہربس, جڑی بوٹیاں دیتے تھے لوگوں کو, ایکسپوزنگ پرسنس ٹو اسموک, اسکویزنگ, اسٹارونگ اینڈ پرجنگ. جو بھی بیمار آدمی ہوتا تھا اس کو جو ہے دھوئے سے ان کو ایکسپوز کیا جاتا تھا, ساتھ میں جو ہے ان کو اسکویز کیا جاتا تھا. جو بھی ڈاکٹر ہوتا تھا یا جو بھی حکیم ہوتا تھا اس ٹائم پہ وہ پیشنٹ کو جو ہے گلے لگا کے ٹائٹ سے دباتا تھا, اس کو اسکویز کرتا تھا, اور کئی گھنٹوں جو ہے لوگوں کو بغیر فوڈ کے رکھا جاتا تھا, بغیر کھانے پینے کے لیے رکھا جاتا تھا, اور ساتھ میں جو ہے وہ پرجنگ بھی کرواتے تھے. ساتھ میں اپلائنگ روٹس ٹو بام, تو اسکن بام جو ہے وہ اسکن کے اوپر اپلائی کرتے تھے, اور باڈی کو جو ہے مختلف پوزیشن میں ٹویسٹ کرتے تھے, مختلف پوزیشنز میں موڑتے تھے. دا ایسٹ فرسٹ سویلائزیشن ور ہائیلی ڈیولپ. اگر ہم مشرق کی بات کریں, ایسٹ کی بات کریں, تو اس ٹائم پہ جو سویلائزیشن تھی مشرق والوں کی وہ کافی سویلائز تھی ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ. مغرب کے مقابلے میں ایسٹ کی جو سویلائزیشن تھی وہ ہائیلی ڈیولپ تھی. دا اینشینٹ ہندی لنکڈ ہائیجین ٹو ہیلتھ. ان لوگوں نے جو ہے ہائیجین کو جو ہے ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹ کیا, اسپیشلی جو اینشینٹ ہندی تھے, کہ اگر صاف ستھرا رہو گے تو آپ ہیلدی رہو گے. نرسز ور پرائمرلی مین. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہاسپٹلس کے اندر یا جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پر ہیلتھ پرووائڈ کیا جاتا ہے وہاں پر نرسز مین ہی ہوں گے. نرسنگ واز ویوڈ ایز اے سیکرڈ سروس. نرسنگ سروس کو یا نرسنگ کے پیشے کو جو ہے مقدس نظر سے دیکھا جاتا تھا. جتنے بھی انڈینز تھے, انڈینز جتنے بھی رولرز آئے تھے, انہوں نے یہ اپنی اس میں لکھا ہوا تھا کہ نرس کے اندر 4 کوالیفیکیشنز ہونے چاہیے. دا فرسٹ ون از نالج آف اے ڈرگ پریپریشن. ان کو یہ آتا ہو کہ ڈرگ جو ہے کس طرح سے تیار کی جاتی ہے, کس طرح پریپیئر کی جاتی ہے. اس طرح نرس کے اندر ہوشیاری ہونی چاہیے, کلیورنس ہونی چاہیے کہ پیشنٹ کے ساتھ اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے. کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے پیشنٹ کے ساتھ, تو اس ٹائم پہ پیشنٹ کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, یہ کہلاتی تھی کلیورنس. ڈیووشن ٹو پیشنٹ. پیشنٹ کے لیے خدمت کا جذبہ ان میں ہونا چاہیے, اور جو بھی نرس ہوگا اس کی باڈی بھی صاف ستھری ہوگی. مطلب وہ جب بھی ہاسپٹل میں آئے گا یا جس ہیلتھ سینٹر میں جائے گا, ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں جائے گا, تو اس کی باڈی بھی صاف ستھری ہونی چاہیے, جسم بھی اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے, کپڑے یا یونیفارم بھی اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے, اور اس طرح اس کا جو ذہن ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. کنگ اشوکا ڈیولپ کمیونٹی انسٹیٹیوٹ فار سکھ ٹریولرز ان 3rd century بفور کرسچینٹی. کنگ اشوکا نے جو ہے کمیونٹی انسٹیٹیوٹ بنائے ان لوگوں کے لیے جو باہر سے مسافر لوگ آتے تھے. 1500 BC آیوریڈا ایکسپلین ہائیجین اینڈ ڈیزیز پریونشن. آیوریڈا نے جو ہے ہائیجین, حفظان صحت اور ڈیزیز پریونشن کے حوالے سے بات کی, ان کو ایکسپلین کیا. 1400 BC سشروتا فادر آف سرجری ان انڈیا کہلاتے تھے. چرکا روٹ انٹرنل میڈیسن. چرکا بنیادی طور پر یہ کشمیری تھے, انہوں نے جو ہے انٹرنل میڈیسن کے بارے میں لکھا. کنگ اشوکا developed public hospitals with male nurses and some older women, hospital for animals, universities, monasteries of Taxila, Nalanda, Bihar. تو جو کنگ اشوکا تھے انہوں نے ایسے ہاسپٹلس بنائی کہ وہاں پر نرسز اور جو اولڈر وومنز ہوتی تھی
وہ کام کرتے تھے. اس طرح اینیملس کے لیے بھی ان لوگوں نے ہاسپٹلس بنائی. یونیورسٹی آف ٹیکسلا جو ہے ان لوگوں نے بھی بنائی. ساتھ میں نلندرا بہار جو کہ انڈیا میں ہے, وہاں پر ان لوگوں نے یونیورسٹیز بنائی. 180 سپرسٹیشن اینڈ میجک ریپلیس بائی مور اپ ٹو ڈیٹ پریکٹس. یعنی کہ پہلی صدی عیسوی جو تھی اس میں جتنی بھی سپرسٹیشنس تھی, جو خیالی باتیں ہوتی ہے, عموماً ہم لوگ جو اپنی کمیونٹی میں کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے جو ہے مغرب کے ٹائم پہ کالی بلی دیکھی تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس طرح مختلف باتیں ہوتی ہے کمیونٹی کے اندر. تو یہ جو سپرسٹیشنز ہوتی تھی یہ جو ہے ختم ہو گئی. اس طرح میجک ریپلیس بائی مور اپ ٹو ڈیٹ پریکٹس, اور جو جادو والی جو کہانیاں ہوتی تھی یہ بھی ریپلیسڈ ہو گئی. But medicine remain in the hands of priest physician who refuse to touch blood and pathologic tissue. لیکن یہ جو پریسٹ لوگ ہوتے تھے, یہ چونکہ فزیشین بھی اس ٹائم پہ ہوتے تھے, تو یہ لوگ بلڈ کو بھی ٹچ نہیں کرتے تھے اور ساتھ میں جو بھی ڈیزیز ٹیشو ہوتی تھی اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے. Now we have to study about the Chinese civilization by the Yellow River. ان کی تہذیب کی ابتدا یلو ریور سے ہوئی تھی جو کہ چائنا میں ایک دریا کا نام ہے. کنفیوشیس پیٹریارکل رول ایک چائنیز فلاسفر کا نام ہے. انہوں نے ایک رول متعارف کروایا تھا جس کا نام تھا پیٹریارکل رول. اس رول کے مطابق ہر ایک کام کا ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی کو چھینک آئے یا کھانسی آئے تو اس کو جو ہے پراپرلی اپنا منہ ڈانپنا چاہیے, اور اگر کوئی سیکریشن وغیرہ ہے تو اس کو کسی ٹیشو وغیرہ میں ڈسکارڈ کرنی چاہیے. ویڈیو فیملی ایز اے یونٹ, انہوں نے کہا کہ فیملی جو ہے یہ اس کو ایک ویلیو دیا اور اس کو ایک مقام دیا. that the family having an important role. Women inferior to men, men will be superior and the woman will be inferior to the men. They developed the concept of yin and yang. yin and yang کا جو concept ہے تو اس کے مطابق ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ ہے. مثال کے طور پر اگر دن کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس کے لیے رات جو ہے وہ اپوزٹ ہے. اس طرح اگر وائٹ کلر ہے تو اس کا اپوزٹ بلیک کلر ہے. خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ صحت جو ہے, صحت جو مینٹین ہے اس وجہ سے ہے کہ اگر دن کو ہم کام کرتے ہیں تو رات کو ہم آرام کرتے ہیں. اس طرح اگر میل ہے تو اس کے لیے فیمیل ہے, مطلب جو لائف مینٹین ہے, ٹھیک ہے. تو اگر صرف معاشرے میں میل ہی رہیں گے, ٹھیک ہے, تو آگے زندگی کی بقا ناممکن ہے. اگر صرف فیمیل ہوں گے تو زندگی کی بقا تب بھی ناممکن ہے. تو مین کی ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی اپوزٹ ہے, اور اسی وجہ سے ہیلتھ جو ہے یا جو زندگی ہے یہ چل رہی ہے. The defined health is a balance of two energy forces. 2000 before Christianity they practiced dissection. انہوں نے ڈائسیکشن کے اوپر کام کیا, اکوپنکچر کے متعلق بھی انہوں نے کام کیا, اور ساتھ میں انہوں نے ہربل تھراپیز پرسکرائب کیے. They elaborated or explained the circulation and pulse as well. They used bath to reduce fever, بخار کم کرانے کے لیے پیشنٹ کو نہلاتے تھے. اور ان کا یہ ایک کنسیپٹ تھا کہ ایول اسپرٹ جو ہے وہ بلڈ کو باہر نکالنے سے ایول اسپرٹ نکل جاتا ہے. یعنی جو بھی بیمار ہوتا ہے تو بلڈ ڈرا کرنے سے وہ صحیح ہو جاتا ہے. فزیکل ایگزامینیشن جب بھی کرتے تھے تو پیشنٹ کو دیکھتے تھے, لک کرتے تھے اور ان کو سنتے تھے, پیشنٹ سے سوال پوچھتے تھے اور ساتھ میں ان کو فیل بھی کرتے تھے. This picture is of the Yellow River in Inshana. This picture shows that male will be dominant and the woman will be subdominant of the male. This shows the dissection, and this one is acupuncture. Now we have to study about the Egypt. ایجپٹ جو ہے ان کی ابتدا ہوئی تھی دریائے نیل سے, جو کہ بہت ہی زیادہ ہیلدی اور ایڈوانس تہذیب تھی. ان کی تہذیب کی جو ابتدا تھی
وہاں دریا نیل سے ہی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو میڈیکل اور نرسنگ کا جو ورک ہے یہ پپائرس کے اوپر تحریر کیا تھا. پپائرس جو ہے وہ دریا نیل کے کنارے کچھ ایسے درختیں اگی تھی جس کو یہ لوگ پپائرس کہتے تھے. آرٹ آف امبالمنگ، انہوں نے جو ہے امبالمنگ کا جو آرٹ ہے، جو اسکل ہے، اس کو ڈیولپ کیا. امبالمنگ مین سیونگ دی ڈیڈ باڈیز، یعنی مردوں کو محفوظ کرنا. پریسٹ، فزیشین، بلیف اینڈ ایول اسپرٹس، ان کے جو فزیشین ہوتے تھے، جو طبیب ہوتے تھے، وہ پریسٹ ہوتے تھے، جو پادری لوگ جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ برائی کے اوپر یقین کرتے تھے. جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یہ کہتے تھے کہ اس کی جسم میں برائی ہے. وومن اسسٹڈ پریسٹ پوزیشنز، پریسٹس، جو پادری لوگ ہوتے تھے، جو پریسٹ لوگ ہوتے تھے، اپنے اسسٹنٹ کو ایک وومن ہی رکھتے تھے. امہوٹیپ، سرجن، پریسٹ، میجیشین. امہوٹیپ یہ لوگ کہتے تھے اس بندے کو جو مشکل ٹائم پہ کام آ جائے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سرجن ہو گیا، پریسٹ ہو گیا، یا میجیشین جو ہے یہ مشکل کے ٹائم پر ہی کام آتے ہیں. A system of community planning, hygiene, sanitation, embalming, dentistry. انہوں نے کمیونٹی کے اندر کچھ ایسی پلاننگز کی، ہائیجین کے حوالے سے، سینیٹیشن کے حوالے سے، اس طرح امبالمنگ کے حوالے سے اور ڈینٹسٹری کے حوالے سے بھی کی. ڈاکومنٹیشن اباؤٹ 250 ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹس، ان کے ہاں 250 ڈیزیز کی ڈاکومنٹیشن بھی ہے اور ساتھ میں اس کا علاج بھی درج ہے. پپائرس کے اوپر انہوں نے جو ہے ایسی 713 پیس جو ہے وہ تحریر کی ہوئی ہے، اور وہ جو دوائیاں وغیرہ ہیں انہوں نے منرل سے، پلانٹ سے اور جو ہے اینیمل سے ڈیرائیو کی ہے. بیبیلونینز، کوڈ آف ہیمورابی انہوں نے ڈیولپ کیا تھا. بیبیلونینز جو ہے یہ بائبل ایک شہر ہے، وہاں سے تھی ان کی جو تہذیب تھی. فرسٹ ریکارڈنگ آن دی میڈیکل پریکٹس، میڈیکل پریکٹس کی فرسٹ ریکارڈنگ انہوں نے کی تھی. انہوں نے میڈیکل فیس جو ہے اس کا آغاز کیا تھا. جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کو فیس دیتے ہیں، تو اس کا جو آغاز تھا وہ بیبیلونینز نے کیا تھا. انہوں نے ایکسپیریمنٹیشن کو ڈسکریج کیا. انہوں نے کہا کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، بلکہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہر ڈیزیز کے لیے الگ ڈاکٹر کو مختص کیا اور پیشنٹ کو رائٹ دیا کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے چاہے میڈیسن لے لے یا سرجری کو چوز کرے. ہیبریو ایڈاپٹیڈ سینٹری میئرس فرام ایجپشین. ہیبریو جو لوگ تھے انہوں نے سینٹری کے حوالے سے جو کام تھا وہ ایجپٹین لوگوں سے اڈاپٹ کیا. مطلب یہ کام تو ایجپٹین لوگوں کا تھا لیکن انہوں نے ان کو کاپی کیا. They adopted the natural cures but rejected the magical therapies. انہوں نے جو نیچرل طریقے ہیں علاج کے ان کو جو ہے اڈاپٹ کیا، ان کو چوز کیا، اور جو میجیکل جتنی بھی تھراپیز تھی، جادوئی جتنی بھی علاج وغیرہ تھے، ان کو ریجیکٹ کیا، ان کو مسترد کیا. The Old Testament outlined food inspection, vital statistics records and infectious diseases quarantined by fumigation. ان کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹس ہے، مطلب جو ان کی پرانی تحریریں وغیرہ ہمیں ملتی ہے، تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ فوڈ کی انسپیکشن کرتے تھے، خوراک کی انسپیکشن کرتے تھے. اسی طرح جو ہے ان کے ہاں اہم ایسے اسٹیٹسٹیکل ریکارڈز ہوتی تھی، حساب کتاب ہوتے تھے، اور ساتھ میں انفیکشس ڈیزیز کی جو پیشنٹس تھے ان کو کوارنٹائن کرتے تھے. اور اسی طرح جب کوئی انفیکشس پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹ ہو جاتا تھا یا جو ہے وہ مر جاتا تھا تو اس جگہ کو پھر یہ فیومیگیٹ کر دیتے. فیومیگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفائی کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں ہم فلور آف دا روم، والز آف دا روم اینڈ روف آف دا روم کو صاف کرتے ہیں خاص کیمیکل کے ذریعے، تاکہ اس روم کے اندر جتنے بھی جرمز وغیرہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے. اس طرح دے ڈیولپڈ کوڈ فار آئسولیشن، ہائیجین، ریسٹ اینڈ sleep hours of work, disposal of excreta, disinfection, regulation to check animals before slaughtering and eating.
انہوں نے جو ہے اس طرح کے کورس ڈیولپ کی کہ بھائی آئسولیشن کے اندر کون سا پیشنٹ جانا چاہیے، اس طرح ہائیجین جو ہے ہم کس کو کہتے ہیں، اور کام کے لیے اور نیند کے لیے جو ہے ایسے گھنٹے مخصوص کیے ان لوگوں نے کہ کب آپ نے کام کرنا ہے، کب آپ نے کام پہ جانا ہے، اور کب آپ نے نیند کرنی ہے. اور اسی طرح انہوں نے جو ہے فضلے کو ڈسپوز کرنا جو ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا کہ بھئی فضلہ جو ہے انسانی فضلہ ہو یا جانوروں کا فضلہ ہو، وہ پراپرلی ڈسپوز ہونا چاہیے. اس طرح ڈس انفیکشن مین انفیکشن کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے انہوں نے شروع کیا. اور ساتھ میں جو ہے جب بھی کوئی کسی اینیمل کو، کسی بھی جانور کو یہ ذبح کرتے تھے یا اس کو کھاتے تھے تو سب سے پہلے اس کے چیک اپ کرتے تھے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بیمار جانور جو ہے وہ کوئی ذبح کرے اور یا اس کو کھا لے. تو آپ کو پتہ ہے بیمار جانور کھانے سے بندے بھی پھر بیمار ہو جاتے ہیں. The ritual of circumcision on the 8th day after birth. سرکمسیشن کا جو رسم ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی 8ویں دن سرکمسیشن ہوگی، مطلب ختنہ ہوگا. ان کی بائبل کے مطابق جو ہے وہ گوشت جن کے اوپر 3 دن گزر جائے تو اس کو پھر نہیں کھانا چاہیے. جو کنگ تھا انہوں نے صحت کے حوالے سے جتنی بھی پاورز تھے وہ پریز پوزیشن کو دی، یعنی اپنے پادری کو دی. اور جو پادری تھا انہوں نے جو ہے رول لیا ایک ہیلتھ انسپیکٹر کا، مطلب پادری جو ہے وہ ہیلتھ انسپیکٹر بن گیا. They developed sick houses. انہوں نے جو ہے بیمار لوگوں کے لیے گھر بنائے، مطلب ہاسپٹلز بنائے. گریک یونان. Greeks divided the healing into 2 branches, with one retaining priestly powers and the other having medical functions. گریکس لوگ جو تھے انہوں نے جو ہیلنگ کا جو پروسیس ہے، جو ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہے، ان کو 2 برانچوں میں ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پریسٹ جو لوگ تھے، پادری جو لوگ تھے، یہ امپاورڈ ہونے چاہیے، دوبارہ سے ان کو پاور دیا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جتنی بھی میڈیکل فیسلٹیز تھی ان کو فنکشنل کیا، دوبارہ سے کام پہ لگا دیا. They established ٹیمپلز فار ہیلنگ پرپز. انہوں نے جو ہے ایسی عبادت گاہیں بنائی کہ جہاں پر جو ہے علاج ہو جائے. اپولو سن آف گاڈ آف ہیلتھ. انہوں نے کچھ ایسے بت بنائے کہ جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ کے عقیدے خراب ہے تو اس طرح سے ان کے کچھ بت ہوتے اور ان کو پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو اپولو ہمارا جو بت ہے یہ ہیلتھ کا جو ہے گاڈ ہے، یعنی یہ صحت دیتا ہے. اور اسکولوپس ایک اور ہے جو کہ سن آف اپولو کہلاتا تھا، کہ اپولو کا بیٹا ہے اور یہ گاڈ آف ہیلنگ ہے، اس سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایپیگون اسکولیپس کا وائف دی سوتر، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ سکون بخش ہے، مطلب جب ان کے پاس ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے. اس طرح ہائیجیا ڈاٹر آف اپولو گوڈس آف ہیلتھ. ہائیجیا جو ہے اس کو گوڈس آف ہیلتھ کہتے تھے، جیسے گاڈ ہے تو گوڈس اس کا مؤنث سمجھتے تھے. ٹیمپلز بیکیم سوشل، انٹلیکچوئل اینڈ میڈیکل سینٹرز. ان کی جو عبادت گاہیں تھی وہ سوشل، انٹلیکچوئل اور میڈیکل سینٹرز بن گئی. مطلب معاشرے کی جتنی بھی معاشرتی حوالے سے جتنی بھی باتیں تھیں وہ بھی یہاں ڈسکس کرتے تھے. اس طرح رسم و رواج وغیرہ یہاں پر ڈسکس کرتے تھے، اور ساتھ میں جتنی بھی رسوم وغیرہ ہوتے تھے وہ یہاں پر فارم کرتے تھے. ساتھ ساتھ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی وہ بھی یہاں پر یہ لوگ دیتے تھے. They use the herbal medicines. ان لوگوں نے بھی herbal medicines. Now we are going to say about the hypocrites. They were in the 5th century. They were also known as father of medicines. یہ لوگ کہتے تھے کہ illness کی کچھ خاص وجوہات ہوتی ہے جن کو یہ لوگ بلیک بائل، یلو بائل اور ریڈ بائل کے نام سے جو ہے پہچانتے تھے. تو یہ جو بلیک بائل تھا یہ کہتے تھے کہ جسم کے اندر لیور
ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتا ہے، اور وہ رطوبت جب خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ سیڈ ہو جاتے ہیں، آپ پریشان اور غمگین ہو جاتے ہیں. اسی طرح یلو بائل کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بھی لیور سے جو ہے وہ سیکریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر اریٹیبلٹی آ جاتی ہے. ڈیولپ ٹرمز پروگنوسس، ڈائگنوسس اینڈ کیور. ان لوگوں نے جو ہے پروگنوسس، ڈائگنوسس اور کیور کی جو ٹرمینالوجی تھی یہ ڈیولپ کی ہے. ڈائگنوسس آئیڈینٹیفائنگ ڈیزیز سے سائنٹیفکلی، بیماری کی تشخیص سائنٹیفکلی طریقے سے کرنے کو ڈائگنوز کہتے تھے. پروگنوسس پریڈکٹنگ پاسبل آؤٹ کم، یعنی چانسز آف بیٹرمنٹ، کسی بیماری کی علاج ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اس کی آؤٹ کم اچھی ہے یا بری ہے، تو اس کو پروگنوسس کہتے ہیں. کیور ریسٹوریشن آف ہیلتھ، یعنی کسی بیماری کا جو علاج ہے اس کو کہتے تھے ریسٹوریشن آف ہیلتھ. نرسز جو ہے اس دور میں انٹرینڈ سلیوز ہوتے، یعنی جو انٹرینڈ سلیوز ہوتے تھے وہ سلیوز جو کہ ٹرینڈ نہیں ہوتے تھے ان کو ایز اے نرس رکھا جاتا تھا. رومنس میڈیکل ایڈوانسز برڈ فرام گریس، ان لوگوں نے چیزیں جو ہے میڈیکل کے حوالے سے وہ ایڈاپٹ کی گریس لوگوں سے. گریس ایک الگ ثقافت ہے. ہیڈ گڈ ہائیجین اینڈ سینیٹیشن، ان کی ہائیجین اور سینیٹیشن بہت اچھی تھی. انہوں نے ڈرینیج سسٹم بنایا، ڈرنکنگ واٹر کے لیے جگہیں بنائی، ساتھ میں جو ہے عوامی باتھ رومز اور واش رومز وغیرہ بنائے، ہاسپٹلز بنائے سولجرز اور غلام لوگوں کے لیے. مین اینڈ نرسنگ in early Christian era. Women began nursing is expression of Christianity. دراصل جو کرسچن لفظ ہے اس کی میننگ ہے ایکٹ آف مرسی، یعنی رحم دلی کرنے کا جو عمل ہے. ٹھیک ہے، تو جو عورتیں تھیں انہوں نے نرسنگ کو اس لیے اسٹارٹ کیا کہ ہم رحم دلی جو ہے وہ ظاہر کرے، لوگوں کے اوپر رحم دلی دکھائے. Women were recognized first recording in history as important members of community. ارلی کرسچن ایرا میں عورتوں کو ایک اہم مقام دیا گیا کہ یہ بھی کمیونٹی کے اہم ممبر ہیں. Phoebe considered the first deaconess and visiting nurse. Phoebe جو ہے یہ فرسٹ وزٹنگ نرس کہلائی. وزٹنگ نرس وہ نرس ہوتی ہے جو کمیونٹی میں جاتی ہے اور گھر گھر وزٹ کرتی ہے فیملیز کے ہاں. اور جو ڈیکنس ہے تو ڈیکنس کی میننگ ہے کہ وہ کلرک جو پریسٹ کے انڈر، پریسٹ کے سپرویژن میں کام کرتی ہے، اور جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہے یہ ریکارڈ کرتی رہتی ہے. Fabiola started the first public hospital in Rome. Early Middle Ages. Learning stopped in Christianity, retreated behind the walls of monasteries due to the wars against in the land. The Roman Empire collapsed. کرسچن ایرا کی جو ارلی مڈل ایجز ہے اس میں لرننگ سٹاپ ہو گئی کیونکہ اس ٹائم پہ جنگیں چھڑ گئی. ٹھیک ہے، اور جو رومن امپائر تھا، جو سلطنت روم تھا، وہ کولیپسڈ ہو گیا. تو دوران جنگ آپ سب کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے مذہب کے حوالے سے وہ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے جو مذہبی مقامات ہے وہاں تک ہی محدود ہو جاتے. تو اس طرح کرسچینٹی جو ہے وہ بھی اپنے مذہبی مقامات تک ہی رک گئی. فوکس واز آن کیئر اینڈ کمفرٹ. فاؤنڈیشن آف نرسنگ، فاؤنڈیشن آف نرسنگ جو ہے اس کو یہی رکھا گیا کہ کیئر دینی ہے اور پیشنٹ کو جو ہے وہ کمفرٹ دینی ہے. اور جو سائنس ہے وہ ڈکلائن ہو گئی، یعنی نیو جو نالج اور ریسرچز ہوتے تھے وہ ڈکلائن ہو گئی. نرسنگ چرچ. ہائی مڈل ایجز. اسمال اسٹیٹس ایمرج آفٹر وار. جیسی جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد چھوٹی سلطنتیں جو ہے بن گئی. کیتھولک چرچ بیکیم ڈومیننٹ. جو کیتھولک چرچ تھی یہ کرسچن کے اندر ایک فرقہ ہے جو کہ ڈومیننٹ ہو گئی. میڈیسن ڈکلائن ہو گئی. موناسٹیٹک آرڈرز بگن وتھ اسٹرکٹ ڈسپلن. موناسٹیٹک آرڈرز وہ آرڈرز ہوتے تھے جو کہ ان کے موناسٹریز سے آتے تھے، مطلب جو ان کے عبادگاہوں کی طرف سے آتے تھے. وہ اسٹرکٹ ڈسپلن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی.
Monasteries became the place for education of medicine and nursing, but too strict. ان کے جو مذہبی مقامات تھی وہ میڈیسن کے ایجوکیشن کے حوالے سے اور نرسنگ ایجوکیشن کے حوالے سے جگہیں بن گئی اور بہت ہی سخت قسم کی جو ہے وہ پابندیاں ہوتی تھی ان کے اندر. 12th to 16th century ruled by religious order, nursing done by dedicated women who took vows but couldn't live or get married. نرسنگ جو ہے وہ ایسی عورتیں کرتی تھی جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتی تھی، جن کا ایک نام ہوتا تھا معاشرے میں، اور یہ پکا عہد لیتی تھی کہ وہ نرسنگ کا جو فیلڈ ہے اس کو چھوڑے گی نہیں اور ساتھ میں وہ شادی بھی نہیں کرے گی. آلسو نرسنگ بردرس، ان لوگوں نے نرسنگ بردرس بھی رکھے جن کی ایج 16 سال سے لے کے 24 ایئرس تک ہوتی. دا کروسیڈس، جن کو ہم صلیبی جنگوں کے نام سے جانتے ہیں. یورپ روز ٹو ریکلیم دا ہولی لینڈ فرام دا مسلمس. صلیبی جنگیں وہ جنگیں کہلاتی ہیں جو کہ مسلمان اور کرسچن کے بیچ میں ہوئی ہے. تو جو یورپ والے تھے انہوں نے اپنے جو زمینیں ہیں، اپنے جو علاقے ہیں وہ مسلمانوں سے دوبارہ واپس لے لیے اور ہاسپٹل جو ہے وہ جنگی میدانوں میں ہی بن گئی. Night hospitals of St. John's of Jerusalem cared for the injured. ان کے اندر جو نائٹ لوگ ہوتے تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگ کے لیے پیدا ہوا ہے اور یہ بریو ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بادشاہ کسی کو نائٹ بنانا چاہتا تھا تو اس کو باقاعدہ ٹرین کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہی جو نائٹس لوگ تھے آرگنائز نرسنگ کیئر، انہوں نے نرسنگ کیئر کو آرگنائز کیا اور ان کے ہاں ایک پروبیشنری پیریڈ ہوتا تھا، یعنی کہ پرمننٹ ہونے سے پہلے ایک عرصہ ہوتا تھا 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا، جتنا بھی تھا. اس میں یہ لوگ دیکھتے تھے کہ میرے پاس جو بندہ آیا ہوا ہے کام کی غرض سے، یہ مطلب نرسنگ کی غرض سے، تو اس کو ذرا ان کو دیکھتے تھے کہ ان کا کام کیسا ہے، اٹھک بیٹھک میں کیسا ہے، تو اس کے بعد ہی اس کو ایز اے نرس رکھتے تھے. Nursing became acceptable for women and encouraged by Catholic Church. نرسنگ جو ہے وہ وومن کمیونٹی میں وومن کے لیے ایک ایکسیپٹیبل پروفیشن بن گیا اور اس کو کیتھولک چرچ نے انکریج بھی کیا کہ ہاں نرسنگ جو ہے وہ وومن کو. رینیسنس، ری برتھ، انٹرسٹ انکریزڈ ان سائنس اینڈ ڈسکوری. سائنس اور ڈسکوری میں جو انٹرسٹ ہے لوگوں کی دلچسپی بڑھ گئی، میڈیسن انکریز ہو گئی اور نرسنگ جو ہے وہ. First Muslim nurse, Rufaidah al-Aslamiyya, is credited with being the first nurse in the Prophet Muhammad, peace be upon him, time, many centuries before Nightingale time. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فیمیل نرس تھی جس کا نام تھا رفیدہ الاسلمیہ، اور یہ جو نرس تھی یہ نائٹنگل کے ٹائم سے بہت صدی پہلے تھی، کافی سینچریز پہلے ان کے ٹائم سے جو ہے اسلام کے زمانے میں یہی تھی. رفیدہ الاسلمیہ یہ ایک طبیب کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سعد الاسلمی، جو کہ سعودی عرب میں تھے. نائٹنگل کی طرح انہوں نے بھی معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا. مقام کچھ اس طرح سے بنا کہ انہوں نے جو سک لوگ تھے، جو بیمار لوگ تھے، اور ساتھ میں وہ لوگ جو زخمی تھے ان کی خدمت کی جنگ کے دوران. تو اس طرح انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا. اس ٹائم پہ جو بھی ایسی عورتیں ہوتی تھی جو مجاہدین کے ساتھ لڑائی پہ جاتی تھی اور مریضوں کی خدمت کرتی تھی تو ان کو اسیال یا اواسی کہتے. جو نرسز تھے ان کی ڈیوٹیز میں یہ شامل تھا کہ وہ جتنے بھی زخمی لوگ ہوتے تھے یا جتنے بھی بیمار لوگ ہوتے تھے ان کو پانی فراہم کرتے، ان کو پانی دیتے تھے، اور ساتھ میں ان کی ونڈ ہیلنگ کرتے تھے، اور جو بھی ان کی انجریز وغیرہ ہوتی تھی زخموں کی صفائی وغیرہ کرتے تھے، اور جتنے بھی کمفرٹ میئرز ہوتے تھے تو وہ کراتے تھے. ساتھ میں اگر کوئی ایکسپائری ہو جاتی تھی تو ان کو مدینے کی طرف لے کر آ جاتے تھے. نائٹنگل کی طرح رفیدہ الاسلمیہ جو تھی ان کو لیڈر آف ہیلتھ کیئر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مساجد کے اندر جو ہے وہ کلینکس بنائے تھے اور وہاں پر یہ زخمی لوگوں کی کیئر کرتی تھی.
She is the founder of the first school of nursing for women. This is the list of some of the recorded Muslim nurses. Quayba bint Saad al-Aslamiyya, known as Rufayda al-Aslamiyya, Nusayb bint Ka'b, Sinan al-Islamiyya, Mutawiya al-Aslamiyya, Warika bint Haris. نرسنگ اینڈ مغل پیریڈ کی بات کرتے ہیں کہ یونانی سسٹم جو ہے یہ عرب سویلائزیشن میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی تھی، اور یہی جو سسٹم ہے یہ انڈو پاک یعنی جو برصغیر پاک و ہند ہے اسی میں بھی یہ پریکٹس ہوتا رہا. بیسک فریم ورک جو تھا دیٹ واز دی بلڈ، فلیم، یلو بائل اینڈ بلیک بائل، ٹیمپرامنٹ، اسٹرینتھنگ آف باڈی اینڈ نیچر اور دی ریئل فزیشن. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کی مزاج اچھی ہے، اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے، اور ساتھ میں اگر آپ کا نیچر اچھا ہے، کہ طبیعت صحیح ہے، آپ کا ماحول اچھا ہے، تو آپ ہیلدی رہیں گے. not believed in eradication of disease greatly depend on defense mechanism of the body and self care and positive health habits. انہوں نے کہا کہ بیماری کی ایراڈیکیشن کی بجائے بیماری کی کیا کہتے ہیں اس کو ختم کرنے کی بجائے ہم نے جو انڈیویجول ہے ان کی جو ڈیفنس میکینزم ہے یعنی جو قوت مدافعت ہے اس کو اچھا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں سیلف کیئر ہونی چاہیے، اپنی خیال رکھنا چاہیے اپنا. اور ہمارے جو ہیلتھ ہیبٹس مطلب کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، کھانا ٹائم پہ کھانا چاہیے، پانی ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں پینا چاہیے. تو اگر اس طرح کے ہیلتھ ہیبٹس ہم اپنائیں گے تو اس سے ہم ہیلدی رہیں گے اور ہم بیمار نہیں ہوں گے. therefore it becomes part of the Indian medicine practice. تو یہ انڈیا سے بھی بن گیا. Contribution of Muslims to healthcare and medicines. By the 10th century, the Muslim scientists translated the Greek medical writings into Arabic and Damascus, Cairo and Baghdad. 10ویں صدی عیسوی میں مسلمان جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے گریک میڈیکل رائٹنگ جتنی بھی ہوئی تھی ان کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا. اس کے لیے ان لوگوں نے 3 سینٹر جو ہے وہ چوز کیے. دا فرسٹ ون واز دمشق ان سیریا، یعنی شام میں جو دمشق ہے، وہ کائرو جو کہ قاہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ مصر میں ہے، اور ساتھ میں بغداد جو کہ ایک جانی پہچانی نام ہے. عربک جو تھی وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بن گئی لرننگ اور ڈپلومیسی کے حوالے سے. اور سائنٹیفک نالج کا جو سینٹر تھا دیٹ واز بغداد جو کہ عراق میں واقع ہے. پرانے زمانے میں سائنٹیفک نالج کے حوالے سے اور سائنٹیفک ورڈ کہلاتی تھی یہ. The Muslims became scientific innovators with originality in productivity. مسلمان جو تھے وہ انوویٹرز بن گئے، یعنی وہ موجد بن گئے، اور ساتھ میں جو لوگ موجد بن جاتے ہیں تو وہ اپنی پروڈکشن بھی کراتے ہیں، تو پروڈیوسرز بھی بن گئے. اسلامک جتنی بھی میڈیسن ڈیولپ ہوئی تھی یا جو بھی ان لوگوں نے دوائیاں وغیرہ بنائی تھی تو اس کو اسلامک سویلائزیشن کا ایک ایسٹ یا جو ہے ایک اساس. مسلم فزیشنز جو تھے انہوں نے میڈیسن کے حوالے سے اناٹمی، اپتھالمولوجی، فارماکولوجی، فارمیسی، فزیالوجی، سرجری اور فارماسیوٹیکل سائنسز میں اچھا خاصا حصہ ڈالا تھا. عربس جو تھے فردر ڈیولپ گریک، رومن اینڈ انڈین میڈیکل پریکٹسز. انہوں نے جو ہے جب میڈیکل پریکٹس کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو طریقہ ہم اپلائی کریں دس از دی گریک پریکٹس اینڈ دیٹ ون از دا رومن پریکٹس اینڈ دا ادر ون از دی میڈیکل پریکٹسز. اس طرح گیلن، ہیپوکریٹس، سوشروتا اینڈ چرکا ور پری ایمننٹ اتھارٹیز. تو ان سویلائزیشن میں مثال کے طور پر جو گریک ہے یا رومن ہے یا جو انڈین میڈیکل پریکٹسز ہے ان کے اپنے بھی لوگ ایسے تھے جیسے ہیپوکریٹس ہے، سوشروتا ہے، چرکا ہے. تو انہوں نے اپنی جو سویلائزیشن ہے وہ پہلے سے ڈیولپ کیے تھے میڈیسن کے حوالے سے. حنین ابن اسحاق کے نام سے ایک شخصیت ہے، انہوں نے جو ہے 129 ورکس کے اوپر کام کیا تھا، یعنی ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا جو کہ اینشین گریک میں تھے. 636 AD the Muslims developed the Islamic medical schools in جنڈی شپور پارس. پارس جو ہے جو کہ ایران کہلاتا تھا پرانے زمانے میں، تو اس ٹائم پہ ایک اسلامک میڈیکل اسکول جو ہے وہ بن گیا تھا. محمد ابن زکریہ الرازی جو ہے
جس کو جو کہ ایک جانی پہچانی نام ہے. ہی واز دا فرسٹ فزیشین ٹو سسٹمیٹیکلی یوز الکوہل ان ہز پریکٹس ایز اے فزیشین. چونکہ یہ فزیشین بھی تھے اور ساتھ میں جو ہے فرسٹ فزیشین ٹو سسٹمیٹیکلی یوز الکوہل, اور انہوں نے جو ہے الکوہل کے اوپر کام کیا تھا. جیسے H2SO4 ہے, سلفیورک ایسڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر کام کیا تھا. اور بیسیکلی جو سلفیورک ایسڈ ہے انہوں نے ہی بنایا تھا. His comprehensive book of medicine which introduces measles and smallpox was very influential in Europe. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ میزلز اور اسمال پاکس تھے, جسم کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں. ویسے دونوں تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں, لیکن جو پیتھوفیزیالوجی ہے اس کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کافی تحقیق کی تھی, اور وہ جو تحقیق ہے وہ یورپ کے اندر کافی مشہور ہو گئی تھی. اینڈ آل آف یو شوڈ ریممبر دس دیٹ دی اسمال پاکس واز اوریجنیٹڈ فرام دا یورپ. So that is why European people adopt the all practices of Muhammad ibn Zakaria al-Razi. Yaqub al-Kindi wrote a book. The name of the book was De Gradibus, in which he demonstrated the application of mathematics to medicine. تو انہوں نے کہا کہ میتھمیٹکس جو ہے, یعنی جو حساب کتاب ہے, یہ میڈیسن کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر جب ہم پیشنٹ کو کوئی میڈیسن لکھتے ہیں تو اس کی ایک پراپر وہ ڈوز لکھتے ہیں کہ ٹیبلٹ پیناڈول 500 mg ملنی چاہیے, یا 1 گرام ملنی چاہیے, یا 200 mg ملنی چاہیے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میتھمیٹکس جو ہے دیٹ شوڈ بی اپلیکیبل ٹو دا فیلڈ آف میڈیسن, particularly in the field of pharmacology. Okay, so Abu al-Qasim, regarded as the father of modern surgery, wrote the Kitab al-Tasrif, a 30-volume medical encyclopedia which was taught at Muslims and European medical schools until the 17th century. انہوں نے جو کتاب لکھی تھی قاسم, ابو القاسم نے, تو وہ جو ہے 17th century تک یورپین اور مسلم میڈیکل اسکولز میں پڑھائی گئی. In 1020, Ibn al-Haytham made important advances in eye surgery. ابن الہیثم جو کہ ایک مشہور مسلم سائنسدان گزرے, انہوں نے جو ہے آئی کیو پر کام کیا اور ایک بک لکھی جس کا نام تھا بک آف آپٹکس. انہوں نے جو ہے اس بک میں یہ لکھا کہ انسانی آنکھ جو ہے کیسے دیکھتی اور یہ برین میں کیسے پرسیو ہوتی ہے جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں. ابن سینا, جس کو ابن سینا کہتے ہیں, considered the father of modern medicines and one of the greatest thinkers and medical scholars in history, wrote the canon of medicine. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا canon of medicine. greatest thinker بھی تھے اور ساتھ میں میڈیکل اسکالر بھی تھے ہسٹری کے. the book of healing بھی انہوں نے لکھی, جو کہ مسلمانوں اور یورپ یونیورسٹیز میں جو ہے 17th century تک پڑھائی گئی, ایک معیاری کتاب سمجھی جاتی تھی وہ. Avicenna's contributions include the discovery of contagious nature of infectious diseases and the separation of medicine from pharmacology. مولیسینا نے یہ کہا کہ جو انفیکشس ڈیزیز ہے یہ کیسے ایک خود دوسرے سے پھیل جاتی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے میڈیسن کو فارماکولوجی سے بھی الگ کیا. The تشریح البدن anatomy of the body of Mansur ibn Ilyas and 1390 contain comprehensive diagrams of the body's structural, nervous and circulatory system. منصور ابن الیاس کے نام سے ایک اور مسلم سائنسدان جنہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا تشریح البدن, جس میں اسٹرکچر سے نروس اور سرکولیٹری سسٹم کے حوالے سے کمپریہنسو ڈائیگرام سے, مطلب اس میں جو ہے تفصیل سے ڈائیگرامز بنائے گئے تھے. بلیک ڈیتھ جس کو کہتے ہیں یا جس کو ببونک پلیگ کہتے ہیں, ایک بیماری کا نام ہے جو چھوؤں سے پھیلتی ہے. اس ٹائم پہ جو ہے انہوں نے یہ بک لکھی تھی. 18th and early 19th centuries, چونکہ 18 اور 19 سینچریز میں لڑائیاں کافی ساری ہوئی تھی, تو اس وجہ سے وہ لوگ جو بیمار تھے اور وہ لوگ جو غریب تھے ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا. تو ظاہر ہے جب بیمار لوگ زیادہ تھے اور غریب بھی بہت زیادہ تھے تو ان کے لیے کچھ ایسے قوانین کی ضرورت تھی کہ ہر ایک بندے کو علاج مہیا ہو سکے, اور ہر ایک بندہ جو ہے
اس کا جو مرض ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکے. تو 19th سینچری میں جو ہے کچھ ریفارمز کی گئی, کچھ ایسی قوانین لائی گئی پریزنس کے حوالے سے, یعنی جیلوں کے حوالے سے, عوامی صحت کے حوالے سے, اور ساتھ میں غریب کی صحت کے حوالے سے, کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو کہ پریزن میں ہوں گے, یا جو عوامی یا جو عام عوام ہے, یا جتنے بھی غریب ہے, ان کو پراپر علاج مہیا کیا جائے. Pastor Theodore Flidner opened the Kaiserworth Deaconess Institute, the first real nursing school. پادری تھے جس کا نام تھا تھیوڈر فلڈنر, انہوں نے ایک اسکول کھولا جس کا نام تھا کیسرورتھ, جو کہ ڈیکن انسٹیٹیوٹ تھا, جو کہ ریئل میں ایک نرسنگ اسکول تھا. اور اس نرسنگ اسکول کی جو ایک فیمس اسٹوڈنٹ تھی اس کا نام تھا فلورنس نائٹنگل. نرسنگ از اے پروفیشن emerged in late 19th century. Credit is given to Florence Nightingale. Who was Florence Nightingale? Florence Nightingale کون تھی؟ She was born in 1820 and died in 1910. Born in Italy to wealthy English parents. یہ اٹالی میں پیدا ہو گئی, لیکن ان کے جو پیرنٹس تھے وہ انگلش تھے, انگریز تھے. یہ جو ہے اپنے معاشرے کے رسوم و رواج سے اور اپنا جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے اس سے کافی جو ہے فرسٹریٹڈ ہو گئی تھی, کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ تھا کہ لڑکی کو باہر جانے نہیں دیتے تھے تعلیم کے لیے یا نرسنگ کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو یہ وہاں سے کافی فرسٹریٹڈ ہو گئی تھی, کافی غصہ تھی. تو انہوں نے اپنے پیرنٹس اور سوسائٹی کو جو ہے ڈیفائی کیا, مطلب اس کے خلاف گئی, اور یہ گئی جرمنی اور پوری یورپ میں یہ گھومی تاکہ جو ہے وہ ٹرین نرس بن سکے. ان کی جو بگ اپارچونٹی تھی یہ تب آئی جب کریمین وار سٹارٹ ہوا 1850. اب کریمین وار کے دوران جو ہے جو سیکریٹری آف وار تھے, وار کے حوالے سے جو سیکریٹری بنائی گیا تھا, انہوں نے نائٹنگل کو ایک ہاسپٹل کا انچارج بنایا, اور ہاسپٹل ترکی میں تھا اور اس نام تھا اسکوتری. Nightingale showed up with 38 trained nurses and faced a death ratio of 40%. Nightingale اپنے ساتھ 38 trained nurses کو لے کر گئی, اور وہاں پر جو ڈیتھ ریشو تھا that was 40%, جو کہ کافی ہائی ریشو ہے. وہ وہاں پر جو ہے ملی مریضوں سے, ٹھیک ہے, جو کہ پڑے ہوتے تھے بہت ہی ان ہائیجینک کنڈیشن میں, اور ساتھ میں دن میں صرف ایک ہی دفعہ کھانا دیا جاتا تھا. وہ جو جتنے بھی فوڈ آئٹمز ہے یا میڈیسن وغیرہ کی جو سپلائی ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتا تھا. جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے بہت ہی ابتر تھی, بہت ہی خراب تھی, اور ساتھ میں جو آرمی کے ڈاکٹرز تھے وہ بھی ان کو صحیح سے کیئر نہیں دیتے تھے اور ان کے اوپر غصہ کرتے تھے. Her accomplishment at Skutri in 2 years included. جو وہاں پر تھی اسکوتری میں جو کہ ترکی میں ہے, تو انہوں نے کچھ اکمپلشمنٹ کیے تھے. وہ یہ تھا کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے انہوں نے 2% تک لے کر آئی. should establish cleanliness and sanitation rules. 2 رولز انہوں نے بیسک بنائے کہ ایک تو جو کلینلینس جو صفائی ستھرائی کا سسٹم ہے یہ بہتر ہونا چاہیے, دوسرا جو نکاسی آب کا سسٹم ہے یعنی گھروں سے جو گندا پانی نکلتا ہے یہ بہتر ہونا چاہیے. پیشنٹس ریسیوڈ اسپیشل ڈائٹس اینڈ پلینٹی آف فوڈ. پیشنٹس جو ہے ان کو اسپیشل ڈائٹس ملنی چاہیے اور خوراک اچھی خاصی مقدار میں ملنی چاہیے, کیونکہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھے خاصے مقدار میں ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا جو قوتی مدافعت ہے وہ ڈیولپ ہو سکے اچھے سے اور وہ بیماری سے لڑ سکے. واٹر کی سپلائی کو انہوں نے امپروو کیا اور ساتھ میں جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو بھی پراپر کیا. پیشنٹ ریسیوڈ پراپر نرسنگ کیئر. مریضوں کو نرسنگ کیئر صحیح سے ملنی چاہیے. Nightingale established a reputation which allowed her to improve nursing standard at home. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے مریض ہے جو کہ ان کی
کنڈیشن میں امپرومنٹ آ رہی ہے تو بھلے یہ گھر پر بھی اپنا ٹریٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں, ہسپتال میں پڑا رہنے کے لیے نیڈ. فلورنس نائٹنگل اسٹیبلش نرسنگ اسکول ایٹ ایس ٹی تھامس ہاسپٹل لندن اپان ریٹرن. جب وہ لندن واپس آ گئی تو انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا جس کا نام تھا ایس ٹی تھامس, جو کہ لندن میں تھا. بائی 1887 نائٹنگل had her nurses working in 6 countries in US. 1887 تک جو ہے انہوں نے 6 ملکوں میں کام کیا تھا اور ساتھ میں US میں بھی انہوں نے کام کیا تھا. نائٹنگل نے جو ہے بیسک فلاسفی کے اوپر جو ہے وہ کام کیا, ساتھ میں اباؤٹ دا پروفیشن آف نرسنگ ڈفرینٹ فرام ادر ایگزسٹنگ پروگرامس. انہوں نے کہا کہ جو نرسنگ کا پروفیشن ہے دیٹ وڈ بی ڈفرینٹ فرام دا ادر پروگرامس. Nightingale was a nurse, philosopher, statistician, historian, politician and more. Nightingale نہ صرف ایک نرس تھی بلکہ فلاسفر بھی تھی, اسٹیٹسٹیشین بھی تھی اور تاریخ دان بھی تھی, ساتھ میں پولیٹیشین بھی تھی. Today Nightingale considered the founder of modern nursing. تو نائٹنگل نے نرسنگ کے حوالے سے کچھ بیسک پوائنٹس بتائی. وہ جو پوائنٹس تھے وہ 7 تھی. The first one was the content of nursing education must be defined by a nurse. کہ نرسنگ کا جو ایجوکیشن ہے that must be defined by a nurse, یعنی ایک نرس کو ہی نرسنگ کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, نا کہ کوئی ڈاکٹر آئے یا کوئی انجینئر آئے یا کوئی اس طرح کا, بلکہ ایک نرس ہی جو ہے نرسنگ ایجوکیشن کو ڈیفائن کرے گا. The second one was nurse educators are responsible for the nursing care provided by students and graduates of nursing programs. کہ جو بھی نرسنگ ایجوکیٹر ہوگا وہ رسپانسبل ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اور ساتھ میں جو نرسنگ پروگرام کی جو گریجویٹس ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ فل اسٹاف نرسز ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کرائے. ایجوکیٹرز شوڈ بی ٹرینڈ نرسز دمسیلز. جو بھی ایجوکیٹ کرائے گا وہ خود بھی ایک نرس ہونا چاہیے. Nursing schools should be separate entities not connected with the physician or hospitals. کہ جتنے بھی نرسنگ اسکول بنیں گے تو وہ بالکل الگ ہی بلڈنگ ہوگی, ٹھیک ہے. وہ کسی ہاسپٹل کی کسی روم میں جو ہے آپ کوئی نرسنگ اسکول نہیں بنا سکتے یا نرسنگ کا کوئی کلاس نہیں رکھ سکتے, بلکہ جو ہے آپ نے نرسنگ کے لیے ایک الگ ہی عمارت اور ایک الگ ہی بلڈنگ بنانی ہے. Nurses should be prepared with advanced education and should engage in continuing education throughout their careers. جتنے بھی نرسز ہیں تو ان کو ایڈوانس ایجوکیشن دینی چاہیے اور ساتھ میں جو ہے اس کے لیے ایک پروگرام ڈیولپ کیا ہوا ہے دیٹ از کالڈ NES نرسنگ ایجوکیشن سروس. تو جتنی بھی نئی ریسرچز وغیرہ آتی ہے تو ان کو جو ہے اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. Nursing involves both sick nursing and healthy nursing and includes the environment as well as the patient holism. تو نرسنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو جو ہے آپ ٹریٹ کریں, بلکہ آپ لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, ان کو ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ دیتے ہیں, ساتھ میں انوائرمنٹ کو بھی آپ کلین کرتے ہیں, یعنی کہ پیشنٹ کا انوائرمنٹ بھی آپ یوز کرتے ہیں اور مریض کو ہر طرح کا جو ہے کہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں. فزیکل کیئر بھی دیتے ہیں, ایموشنل بھی دیتے ہیں, مینٹل بھی دیتے ہیں اور اسپریچول وغیرہ اس طرح کی کیئر بھی آپ دیتے ہیں. نرسنگ کے اندر جو ہے وہ تھیوری ضرور شامل ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو IV کی نولا یا جو ہے بلڈ پریشر لینا, وائٹل سائنس لینے یہ آنی چاہیے, بلکہ آپ کو جو ہے تھیوری کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وائٹل سائنس کس قسم کے ہوتے ہیں, کب لینے چاہیے, بلڈ پریشر کا جو نارمل رینج ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, ٹیمپریچر کا نارمل رینج کتنا ہونا چاہیے, ساتھ میں اور جتنی بھی ایسے سکلز ہے, ٹھیک ہے, تو ان سب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس طرح پیشنٹ کے ساتھ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے. Late 19th century, 20th century to now, Civil War shaped nursing by dramatizing the need for nursing care. جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر پھر ڈاکٹر لوگوں کی بھی شدید ضرورت ہوتی ہے یا نرسز کی شدید ضرورت ہوتی ہے کیونکہ زخمیوں کو کیئر کی نیڈ ہوتی ہے. تو کلیرا برٹن جو کہ ایک نرس تھی, انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا امریکہ میں, اور امریکہ کے شہر کا نام ہے نیو یارک. وہاں پر انہوں نے بلیک اور وائٹ پیپل دونوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنایا.
बिलीव हॉस्पिटल 1873 ओपनड द न्यूयॉर्क ट्रेनिंग, तो उस हॉस्पिटल का नाम जो था वो बिलीव हॉस्पिटल था, 1873 में उन्होंने बनाया था. स्कूल मॉडल आफ्टर नाइटिंगेल स्कूल, और ये भी नाइटिंगेल स्कूल की तरफ पर ही एक स्कूल था. थैंक यू फॉर वॉचिंग.